इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमने कोयटा जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर वालिद साहब को छुट्टी ना मिल पाई, तो उन्होंने भाई फयाज से कहा कि मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा, तुम लोग पहले चले जाओ। शहर देखने का मुझको भी अरमान था। वालिद साहब ने हमारे सफर का इंतजाम कर दिया और हम अपने ख्वाबों के नगर को रवाना हो गए। रावलपिंडी से ये एक लंबा सफर था और रास्ता भी बहुत दुश्वार गुजार था। बहरहाल हम 15 घंटे का सफर तय करके उस गांव पहुंच गए जहां अब्बू के दोस्त का घर था और हमने इनके वहां क़याम करना था। हम सफर से बहुत थके हुए थे। उस दिन तो आराम किया। अगले दिन अपने मेजबान के पड़ोस में गए। वहां कुरान ख्वानी हो रही थी। मैंने अंकल की बेटी शिजा से पूछा, ये किस लिए? वो बोली, आज इनके बेटे की बरसी है। जिस लड़के की बरसी थी, उसकी बहन से बातचीत हुई। उसने बताया कि मेरे भाई का नाम जाहिद था, उसको गोली लगी थी। मैंने उस लड़की से अफसोस किया और मजीद कोई सवाल ना किया। अलबत्ता घर आकर शिजा से पूछा कि तुम्हारी पड़ोसन लड़की के भाई को गोली किसने मारी थी? वो बोली, किसी ने नहीं। तो फिर अर्शिया ये क्यों कह रही थी कि उसका भाई गोली लगने से मरा था? हाँ, वो सही कह रही थी। जाहिद वाकई गोली लगने से मरा था। ये अजीब बात थी कि वो गोली लगने से मरा था, मगर गोली किसी ने ना मारी थी। मुझको हैरान देखकर शीजा ने बताया कि जाहिद एक बहादुर और हर दिल अजीज लड़का था, लेकिन वो एक लड़की की बात का एतबार करने पर जान से गया। दरअसल वो दूसरों की बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। बचपन से हमारे घर आता था, तभी हम उसको अच्छी तरह जानते थे। उसकी आदत थी कि सुबह सैर को निकल जाता था। एक रोज हस्बे मामूल सुबह की सैर को गया। वापसी में उसको प्यास लगी। रास्ते में चश्मा था जहां से रोज लड़कियां पानी भरा करती थी। वो वहां ठहर गया। कुछ लड़कियां जो मशकीजें लेकर गुजर रही थी, उनसे पानी का सवाल किया, तो किसी लड़की ने भी अपने मशकीजे से उसको पानी ना दिया। चश्मे तक वो जा नहीं सकता था कि यहाँ जब लड़कियों और खवातीन के पानी भरने का वक्त होता, तो मर्द उस तरफ नहीं जाते थे। सभी लड़कियां इनकार करके चली गई, लेकिन एक कमसिन लड़की जो 15 बरस की थी, ठहर गई। इस मासूम की धनी दुपट्टे वाली लड़की ने अपने मशकीजे से जाहिद को पानी दिया। उस रोज बादल छाए हुए थे, बरसात का मौसम था। चंद लम्हों में ही छमाछम बारिश बरसने लगी। बारिश का आनन फानन ऐसा जोर पड़ा कि लड़कियों के लिए भरे हुए मशकीजे लाद कर घर तक पहुंचना दोबर हो गया। बाकी लड़कियां तो किसी न किसी तरह ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलकर नजरों से ओझल हो गई, लेकिन धान पान की धानी दुपट्टे वाली जारा पीछे रह गई। ये वही थी जिसने रुककर जाहिद को पानी दिया था। उसको भीगता देखकर जरा फासले पर जाहिद रुक गया। वो मशकीजा उठाए बेहाल हुई जाती थी। तभी जाहिद ने पानी से भरा हुआ मशकीजा उससे ले लिया। बोला, तुम चलो, मैं ये मशकीजा तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। पहले तो वो लड़की झिझकी, लेकिन बारिश और मौसम के बिगड़े हाल देखकर मान गई। आगे कदम बढ़ने से कबल लड़की ने सवाल किया, तुम किसके बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं लाला आजम का बेटा हूँ। क्या तुमने उनका नाम सुना है? और मेरा नाम जाहिद है। अच्छा, ठीक है। लड़की मुतमईन हो गई। मशकीजा उसके हवाले करके वो खुद हल्की फुल्की होकर पहाड़ी रास्ते पर कलांचे भरती नजरों से ओझल हो गई। जाहिद के लिए बातचीत की हद तक तो वो अजनबी थी, लेकिन रिश्तेदारी के लिहाज से गैर ना थी। वो इसके वालिद और चचाजाद भाई एहसान खान की बेटी थी। वो इसका घर भी जानता था, अलबत्ता इनके घर आना जाना बहुत कम था। ज़ारा ने घर में दाखिल होकर अपने छोटे भाई खानजादा से कहा, दरवाजे पर रहो, लाला आजम का बेटा मशकीजा ला रहा है। उसके साथ उसने ये कहानी भी सुना दी कि बारिश की वजह से उसका पैर फिसल गया था, तो पैर में मोच आ गई। वो कराहने लगी ताकि मशकीजा किसी नौजवान को थमाने का कुछ जवाज बने। यहाँ बारिश तो अक्सर होती थी, किसी से मदद लेने का ये कोई बेहतर जवाज नहीं था। वो हाय हाय करती चूल्हे के पास बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कान दरवाजे की जानिब थे। दस्तक हुई और छोटा भाई दौड़ा गया। उससे वजनी मशकीजा थामना चाहा, मगर थाम ना सका। तभी जाहिद ने कहा, इजाजत हो तो मैं ही अंदर पहुंचा दूं। लड़के ने माँ से पूछा,
وہ بولی ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لڑکا کوئی غیر نہیں، لالا اعظم کا بیٹا ہے۔ آؤ بچے آؤ، مشکیزہ ادھر ڈال دو۔ اس نے مٹی کے برتن سے مرتبان نما برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جب زاہد واپس جا رہا تھا اس نے زارا پر نظر ڈالی جو پاؤں میں موچ کا بہانہ کر رہی تھی۔ یہ دونوں کا پہلا تعارف تھا۔ زاہد اب بھی سیر کو نکلتا تھا لیکن اب بات ذرا سی مختلف ہو گئی تھی۔ واپسی پر اس کا راستہ سونا نہیں ہوتا تھا، وہاں راہ میں ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ جب وہ اکیلی رہ جاتی زاہد اس کے مشکیزے سے پانی پی لیتا۔ اس سے قبل یہ راز تشت از بام ہوتا، زارا کی ایک ساتھی لڑکی نے اس کی ماں کو خبردار کر دیا کہ لالا اعظم کا لڑکا روز رستے میں ملتا ہے اور جب زارا اکیلی ہوتی ہے تو ٹھہر کر اس کے مشکیزے سے پانی پیتا ہے۔ آپ زارا کو روکو یا پھر ان کو رشتہ دے دو، اس سے پہلے یہ بات بزرگوں میں دشمنی کا آغاز کرے۔ وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے لالا اعظم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں بیٹی کو بھی ذکر کیا کہ اس کے رشتے کے لیے فکر مند ہے۔ ان کو یہ بھی کہا کہ اگر 50 بھیڑیں دے سکو تو لڑکی کا باپ اور بھائی فوراً مان جائیں گے۔ زارا خوبصورت تھی اور زاہد کی ماں اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت اور کم سن لڑکی کا رشتہ چاہتی تھی۔ زاہد کے باپ کے لیے 50 بھیڑیں دینا معمولی سوال تھا۔ جب بیوی نے لالا اعظم سے یہ سارا معاملہ بیان کیا تو اس نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے لڑکی کی مرضی کے مطابق ہے تو 50 کیا، میں 100 بھیڑیں دینے پر راضی ہوں۔ تم فوراً زارا کی ماں سے بات پکی کرو۔ 100 بھیڑیں معمولی معاوضہ نہ تھا، زارا کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ دونوں گھرانوں کے تعلقات خوشگوار تھے، لہذا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ اب زارا کو سہیلیوں سے خوف نہیں تھا، اب کوئی بدخواہ ان کو بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم منگیتر سے سرِ راہ ملنا سہیلیوں کے لیے نہ صحیح لیکن والد اور بھائی کے نزدیک معیوب بات تھی اور نہ ان کی غیرت کے منافی تھی۔ تبھی اپنی بے چینی کو کم کرنے کی خاطر یہ دونوں ایک رشتہ دار لڑکی کے ذریعے اپنی گفتگو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر کے ایک دوسرے کو بھجواتے تھے۔ اس زمانے میں وادی کے میدان میں روایتی کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ ان مقابلوں کو دیکھنے ارد گرد کے گاؤں اور شہروں سے بھی لوگ آتے تھے۔ ایک مقابلہ نیزہ بازی کا بھی ہوتا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر نیزے کو نشانے پر مارنا تھا اور ہرن یا بکری کو نیزے سے اٹھانا تھا۔ زارا کا بڑا بھائی اس کھیل کا ماہر تھا، ہر سال میلے میں وہ اس کھیل کا مظاہرہ کرتا تھا، کوئی اس سے جیت نہ پاتا تھا۔ اس بار مگر اس کا مد مقابل زاہد ٹھہر گیا، اس نے مقابلہ جیت لیا۔ زاہد کا بھائی سنگراش اس جیت کو ہضم نہ کر سکا، اس نے اپنی سبکی محسوس کی جب بھرے مجمع میں پہلی بار اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ اس کی بجائے زاہد کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور دل میں زاہد کے لیے خار ڈال لی۔ یہ شخص اس کو اپنا حریف لگنے لگا، وہ کسی صورت اس کو اپنے بہنوئی کے روپ میں دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ سو اتفاق کہ جب وہ رسماً جیت کی مبارکباد دینے زاہد کے پاس گیا تو وہ اپنے کسی خیال میں اتنا گم تھا کہ فوری طور پر اس کی جانب توجہ نہ کر سکا اور نہ ہی احتراماً اس کا کھڑا ہو کر استقبال کیا۔ یہ رویہ سنگراش کے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ زاہد نے اگر نوٹس نہیں لیا ہے تو وہ بھی اس کو اپنی رشتہ داری سے نکال کر رہے گا۔ اس نے باپ سے کہا کہ آپ کا بھتیجا تو سخت بدتمیز ہے، جو بڑوں کا احترام جانتا ہے اور نہ خاندانی روایات کو۔ بھرے مجمع کی تقریب میں اس نے میرے لیے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا۔ یہ کل ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ 100 بھیڑوں کی قیمت عزت سے زیادہ نہیں ہے، آپ اس رشتے کو ختم کر دیجئے، مجھے یہ توہین قبول نہیں۔ زارا کے والد کو بیٹے کا مان رکھنے کے لیے رقم واپس کرنا پڑی، یہ رشتہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود برسوں ان گھرانوں کی دوستی دشمنی میں نہ بدلی، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی مخالفانہ کارروائی نہ کی کیونکہ دونوں گھرانوں کے بزرگ آپس میں خون خرابہ نہ چاہتے تھے۔ لالا اعظم مضبوط شخص تھا، اس نے توہین کا یہ پیالہ پی لیا، لیکن زاہد کو چین کہاں، اس کے لیے تو یہ جینے اور مرنے والا مقام تھا۔ اگر زاہد کے لبوں سے مسکراہٹ چھن گئی تھی تو زارا بھی خود کو زندہ درگور محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی کو حد درجہ افسردہ دیکھ کر ماں نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ وہ جانتی تھی
کہ اب اگر یہ زاہد سے ملی تو رشتہ دار معاف کریں گے، اور نہ زارا کا والد اور بھائی۔ جب تمام راستے بند نظر آئے تو زارا نے اپنے رشتہ دار سہیلی کے ذریعے زاہد سے رابطہ کیا، وہی ان دونوں کو ملانے کا ذریعہ بنی۔ ایک رات باغ میں دونوں کی ملاقات طے پائی۔ ملنے کی جگہ گھر سے زیادہ دور نہ تھی کہ زارا رات کے اندھیرے میں دور نہ جا سکتی تھی، البتہ زاہد جان پر کھیل کر زارا کے والد کے گھر سے متصل قربانیوں کے باغ میں آیا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ دونوں کے لب پر ایک ہی بات تھی کہ کس طرح بگڑی کو پھر سے بنائیں، کیسے دونوں اپنے اپنے گھرانوں کو راضی کریں۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ بھیڑوں کی قیمت لے دے کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہ تھا۔ بالآخر زارا نے کہا، زاہد اگر تمہاری شادی مجھ سے نہ ہوئی تو میں نہ جیوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ اگر تم خودکشی کر لو گی تو میں بھی خودکشی کر لوں گا، مجھ سے تمہاری موت کا صدمہ نہ سہا جائے گا۔ دونوں ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ زارا کا باپ ان کے سروں پر پہنچ گیا، کیونکہ جب زارا گھر سے نکلی تھی تو اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بیٹی کو بستر پر نہ پا کر وہ دروازے کو دیکھنے گئی جس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، تبھی سمجھ گئی کہ وہ ضرور زاہد سے ملنے گئی ہے۔ گھبرا کر اس نے شوہر کو جگایا کہ دیکھو بیٹی کہاں ہے۔ اس کے والد گھر سے نکلتے ہی پہلے باغ میں گیا۔ اس کو اندازہ تھا کہ لڑکی یہیں کہیں ہوگی، کیونکہ اس کو غائب ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی۔ باپ نے لڑکی کو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی بیٹی کو کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ وہ رات کے وقت ویلا نہ کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے سنگراج سے بھی خائف تھا کہ اسی وقت خون خرابہ کر دے گا۔ باپ نے زاہدہ کو کوٹری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ حادثہ زاہد کے لیے سخت ذہنی اور دلی تکلیف کا باعث بنا۔ اس کے حواس جاتے رہے، کتنی ہی دیر وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ جب صبح کی اذان ہوئی اس کو ہوش آیا اور وہ باغ سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب اس کو زارا کے بغیر تمام زندگی گزارنی تھی۔ وہ اب گاؤں بھر کے لڑکوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا، کیونکہ منگنی کا ٹوٹنا ایک کلنک کی جیسی بات سمجھی جاتی تھی۔ وہ تو ابھی سوچ بچار میں تھا، مگر لڑکی زیادہ بے حوصلہ اور جذباتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سہیلی کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا، البتہ اپنی ماں سے درخواست کی کہ وہ زاہد اور زارا کی مدد کرے۔ رشتے میں یہ خاتون زاہد کی ممانی اور زارا کی چچی ہوتی تھی، اور اس کا دونوں کے گھرانوں میں آنا جانا بھی تھا، اس پر کوئی شک بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے زاہد کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ منتیں کرنے لگا کہ ایک بار آپ میری آواز زارا تک پہنچا دو۔ عورت رنجیدہ لڑکے کو دیکھ کر مجبور ہوگی، اس کی آواز میں ریکارڈ کیسٹ زارا کو دی اور اس کو سمجھایا بھی کہ بیٹی تم اب باز رہو، تمہارے والد اور بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ جب تم رابطے سے انکار کرو گی تو زاہد باز آ جائے گا۔ زارا نے کوٹری بند کر کے مدھم آواز میں کیسٹ میں ریکارڈ باتیں سنی، اور پھر مایوس ہو کر اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا آخری پیغام ہے۔ زاہد کیا جانتا تھا کہ زارا کا آخری پیغام دراصل موت کا پیغام ہے۔ بہت بے چینی سے اس نے کمرے میں جا کر ٹیپ ریکارڈر آن کیا۔ زارا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے، اگر یہ ہم کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تو ہم بھی ان کو مر کر دکھا دیں گے۔ تم میری بات غور سے سنو، تم نے جمعرات کو صبح کے وقت خودکشی کرنی ہے، اور میں نے بھی۔ ہم اس جہاں میں نہیں مل سکتے تو اگلے جہان میں تو مل سکتے ہیں، دیکھو وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اس پیغام کو زاہد نے بار بار سنا۔ 3 روز بعد جمعرات آنے والی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ پیغام راسخ ہو گیا کہ ان دونوں کو بس ایک ساتھ ایک دن ایک وقت ہی مرنا ہے۔ وہ 2 روز بار بار بندوق کی نالی صاف کرتا، گھر والے پوچھتے تو کہتا کہ شکار کرنا ہے، تو جمعرات کی وہ منحوس صبح آ گئی۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس نے اپنی جان وقت پر نہ لی تو زارا کی موت کی خبر سننی پڑے گی۔ اس نے تو جو کہا ہے کر گزرے گی، اور میں مرد ہو کر اس سے 2 قدم پیچھے رہ جاؤں گا۔ باپ جب کام پر چلا گیا، ماں باورچی خانے میں تھی، اور بہن باورچی خانے میں ماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی سمت دوڑے، دیکھا تو ان کا وارث خون میں لت پت تھا، گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔
آس پاس کے رہنے والے سبھی لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گیا۔ لوگوں نے جلدی سے زاہد کو چرپائی پر ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے، لیکن اس نے راستے میں دم توڑ دیا۔ کچھ دن سوگ رہا، پھر رفتہ رفتہ گھر والوں نے معمولات زندگی میں پھر سے جینا شروع کر دیا۔ ایک روز ماں زاہد کے کمرے میں صفائی کی غرض سے گئی تو ٹیپ ریکارڈ میں لگی کیسٹ مل گئی۔ بہن نے اسے چلایا تو اس کی موت کے رات سے پردہ ہٹ گیا۔ ایک ہی کیسٹ میں زاہد اور زارا دونوں کی آوازیں ریکارڈ ملی۔ زاہد نے اس کی بات پر عمل کر دیا، لیکن زارا عین وقت پر اپنی جان نہ لے سکی۔ وہ زندہ تھی۔ زاہد کے والدین نے زارا کے گھر آ کر اس کے والدین کو کیسٹ سنایا اور کہا، اب بتاؤ لالا کہ ہم تمہاری لڑکی کو کیا سزا دیں؟ منگنی بھی آپ لوگوں نے ختم کی اور اکسایا بھی موت کے لیے تمہاری لڑکی نے میرے بیٹے کو۔ خود تو اس کو اپنی زندگی پیاری لگی اور میرے بچے کی جان گئی۔ اس کی سزا میں دوں گا۔ زارا کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر لالا کا ظرف بڑا تھا۔ اس نے قسم دی کہ خبردار، بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، اس بے عقل کو ہم نے معاف کیا، تم بھی معاف کر دو، قصور تو ہم بڑوں کا ہے۔ ہم نے رشتہ طے کر کے پھر منگنی ختم کر کے ان کے خواب توڑ دیے۔ اب نسل در نسل دشمنی نہیں کرنی، صلح کی راہ پر چلنا ہے۔ یوں ایک شخص کی فراست سے ان کی نسل خون خرابے سے بچ گئی۔